हेलो क्या हाल है सबके। उम्मीद है मुल्क के जो भी हालात हैं और जो भी मामलात हैं आप अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से गुजार रहे होंगे। शुरू करते हैं। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सो भाई साहब, दो तीन चीज़ें स्टार्ट में ही आज नसीहत कर दीजिए जाए कि सेहत वाले मामलात जो हैं उनका भरपूर तरीके से ख्याल रखिए। मौसम बदल रहा है, कुछ डेंगू वाले मामलात भी हैं और जो ये आशोबे चशम वाले मामलात हैं वो तो अब तक तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हमारी जान का अजाब बने हुए थे। तो भैया अपनी सेहत का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का, अपनी फैमिलीज़ का। ये तो हो नहीं सकता कि अब हम डेंगू और ये जो आशोबे चशम है इनकी नज़र अपनी ज़िंदगी कर दें। तो इन जैसी बीमारियों से बिल्कुल बच के रहना है हमने, और एहतियात बहुत ज़रूरी है। खैर, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं और दो तीन वाक़यात हैं माजी के, और उनमें से हमने कोई दो वाक़यात चुन के आपके लिए निकाले हैं। और है बेसिकली आप बीती ही एक किस्म की, तो उसको दो वाक़यात में से क्या लर्निंग्स हैं और क्या ज़िंदगी में आगे बढ़ने के उसमें से कौन सी वजूहात निकाली जा सकती हैं, इनके ऊपर ज़्यादा ज़ोर रहेगा। लाहौर से रिवाइंड करते करते जब हम पहुँचते हैं अपनी ज़िंदगी में लाहौर से कराची, तो सर सफ़र शुरू हो गया ज़िंदगी का। हम लाहौर में कुछ अर्सा काम करते रहे और कराची पहुंच गए। अब कराची पहुंचे तो हमारी जो जैसे कहते हैं ना, हम अपनी एयर के साथ कराची पहुंचे थे। एयर से मुराद मेरे अपनी हवा में थे, और जो जवान बच्चे उस टाइम हुआ करते हैं, मतलब आज से 23 साल पहले आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ज़िंदगी किस मरहले पे होगी और जवानी के ज़ोर तोड़ कहाँ पे होंगे। खैर, तो उन तमाम जज्बात और एनर्जीज़ को लेके हम कराची लैंड कर गए। नौकरी अल्लाह के नाम लेके शुरू कर दी, और डिफरेंट मार्केटिंग सेशंस, डिफरेंट मार्केटिंग इंटरेक्शंस। अब हमारी नौकरी के दरमियान कुछ अर्सा हमारा टेबल की एक साइड पे गुजरता है और कुछ अर्सा दूसरी साइड पे गुजरता है। इस अरसे के दरमियान क्या सीखा और किस अंदाज से सीखा, ये है वो लर्निंग जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। एक वाक़या और फिर दूसरा वाक़या इंशाल्लाह आइंदा नशिस्त में उस पर गप लगाएंगे। तो पहला वाक़या जो है वो कुछ इस तरह से था कि मार्केटिंग का एक सेशन चल रहा था और कुछ एक मामलात की डिस्कशन आगे बढ़ रही थी। हुआ यूँ कि हमें किसी एक पॉइंट पे, किसी एक मार्केटिंग के सेशन में जो एक पॉइंट था उससे हम एग्री नहीं कर रहे थे। सो वो बातों बातों में कहीं वो विजिबल भी हो गया कि ये वाला मामला शायद मुझे अच्छा नहीं लगता। और नया नया एक दोस्त भी हमारा बना था, तो उसको शायद मेरे चेहरे के तासुरात जो हैं वो मालूम थे, तो उसको लगा शायद कि मैंने बुरा मनाया है। तो वो कहा ये क्या कि ये सर अभी नया नया लड़का है। तो उस तरह से मुझे इस बात का थोड़ा भरम था कि मैं लाहौर में ज़िंदगी गुजार के गए हैं और हम बड़े स्ट्रीट स्मार्ट हैं और कराची जाके कुछ अच्छा कर लेंगे, मतलब कामयाब या बेहतरीन अगर मैं नहीं भी कहूँ तो ये जोन ज़रूर मुझ में था कि बहुत प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो उनके इस कमेंट से मुझे थोड़ा बुरा लगा। तो उन भाई साहब ने ये भांप लिया, दोस्त हैं तब भी थे और आज भी हैं, नाम शायद ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो उन्होंने ये नोट किया, जब तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मीटिंग के बाद कि उन्होंने उस शख्स को भी मेरा तारुफ मुकम्मल पेश किया, तो उन्होंने मुझे बाद में माजरत भी कर ली कि मैंने आपको नया और जवान लड़का बोल दिया, तो आप तो माशाल्लाह थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपको है। खैर, लेकिन उनकी वो जो बात थी वो मेरे दिल में कहीं फंस गई और वो दिमाग में किसी जगह अपना इम्पैक्ट जिसे कहते हैं या अपनी छाप जिसे कहते हैं वो छोड़ गई। गुस्सा नहीं है, बात को आगे बढ़ाते हैं। अब वो जो चीज़ वो बाहर गए, उसके बाद वो अलग बात आई, वो मुझे बाहर ले गया खाने पे दोस्त मेरा और हमने वक्त गुजारा। उसने कहा यार दिल पे नहीं लेना इस बात को एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा दिल पे तो नहीं, लेकिन दिमाग में मैंने ज़रूर रख लिया है इस बात को। तो वो कहते हैं ना कि उस दिन मैंने एक फ़ैसला लिया कि आज शुरू से शुरू करते हैं, और मैंने अपने दिल को ये बताया ये बात कि आज शुरू से शुरू करते हैं। तो यही आज का जिसे कहते हैं मौजू ये गुफ्तगू रहेगा कि शुरू से शुरू करते हैं। लेट्स डू इट फ्रॉम द स्टार्ट, या क्या कहते हैं इंग्लिश में एक और भी है इसको बयान करने का अंदाज के लेट्स डू इट फ्रॉम द स्क्रैच। तो वो कुछ इस तरह का एक अपने ज़हन के अंदर एक नया मैंने स्टार्ट किया अपना ज़िंदगी का सफ़र करने के लिए, एक जिसे कहते हैं मोड डिज़ाइन किया और वो अपने आप को बताया और अपने आप को
جسے کہتے ہیں اڈاپٹ کرنا، آلٹر کرنا، چینج کرنا، میرے خیال میں یہ آپشن ہماری زندگیوں میں رہنی چاہیے. اب مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ سوچ کوئی اچھی بھی ہو، بری بھی ہو، لیکن کراچی کے اندر رہتے ہوئے مجھے یہ لگا کہ جو لرننگ یا جو سکلز میں لاہور سے اپنے ساتھ لے کے گیا تھا وہ تھیں، وہ اپنی جگہ پہ صحیح تھیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط تھیں، وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک تھیں، لیکن شاید مجھے لگتا ہے کہ کراچی میں رہتے ہوئے یا کراچی کی انوائرمنٹ کو جو سوٹ کرتی تھیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ایک نئے سرے سے آغاز کرنا تھا. اب وہ نئے سرے سے آغاز کیا تھا، کس چیز کا تھا؟ اب اس کو اگر میں نام دے لوں کہ اڈاپٹ کرنا، آلٹر کرنا، چینج کرنا، ان تمام صلاحیتوں کو اپنے اندر مجھے لگتا ہے کہ وہ ری ڈیزائن کرنا تھا یا ری ڈسکور کرنا تھا. میرے خیال میں اس طرح سے اس کو لیں تو زیادہ بہتر ہے. اب جسے کہتے ہیں نا کہ شارٹ کٹ بھی بھائی صاحب اب شارٹ کٹ نہیں رہ گئے، اس کو میں آگے جا کے آپ کو ایکسپلین کروں گا. تو مطلب اب مثال کے طور پہ جب میں یا آپ یا کوئی بھی شخص جب اسکول میں تھا، کالج میں تھا، یونیورسٹی میں تھا، تو انہوں نے جب آپ نے وہ چھوڑ کر نوکری سٹارٹ کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب نوکری چھوڑ کے کاروبار سٹارٹ کریں گے تو آپ اتنا ہی اچھا کر رہے ہوں گے. یا ایک اسٹوڈنٹ یا ایک کالج میں پڑھانے والا ٹیچر وہ اپنی ڈومین بدلے گا اور ٹیبل کی دوسری سائڈ پہ چلا جائے گا تو وہ اتنا اچھا انسٹیٹیوٹ بھی رن کر سکے گا. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. مجھے لگتا ہے کہ کاروبار کرنا اور نوکری کرنا یہ دو الگ الگ موڈ بھی ہیں اور موڈ بھی ہیں. اب اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے؟ بنیادی طور پہ جو گفتگو کا جو موضوع ہے کہ آپ کو ہر چیز کا نئے سرے سے آغاز کب کرنا ہے، شروع سے شروع کرنا. یہ جو میں نے اپنے اندر اس وقت انرجی ڈیزائن کی اور ڈیولپ کرتا رہا پھر آنے والے تمام سالوں میں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہر کام کی نا اپنی جرنی ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو کام میں پہلے سے کر رہا ہوں وہ اس سے آگے مجھے کسی ایک اور زندگی کی سطح پہ یا زندگی کسی اور لائن میں بھی اتنا ہی کامیاب کرے گا. تو وہ اڈاپٹ کرنا یا آلٹر کرنا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہوتے. یا ان کو اگر میں کچھ اس طرح سے سمجھا سکوں کہ جو جرنی ہے وہ پڑھنے کی اور ہوگی، پڑھانے کی اور ہوگی. ایک شعر ہے، مجھے رات اندوری صاحب ہیں، مجھے وہ بڑے نوجوان نسل، اب تو وہ اپنی عمر کے دوسرے حصے میں آگے تھے جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن نوجوان نسل کو نا وہ بڑے اپنے جو انداز سخن جسے کہتے ہیں کہ ان کا شعر کو پڑھنے کا جو انداز تھا اور اس کے اندر جو میسج کنوے کرتے تھے تو وہ بڑا ایک منفرد تھا. خیر، تو انہی کا ایک شعر ہے جو مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے میرے آج کے ٹاپک کا بھی احاطہ کرتا ہے اور زندگی کو بھی اوور آل ریپرزینٹ کرتا ہے. تو وہ شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ انگلیاں سب پر نہ اٹھایا کرو. یوں میں دوبارہ اس کو یاد کرتا ہوں کیونکہ شعر یاد کرنا آسان کام نہیں ہے. یوں نہ انگلیاں سب پر اٹھایا کرو، خرچ کرنے سے پہلے بچایا کرو. یوں نہ انگلیاں سب پر اٹھایا کرو، خرچ کرنے سے پہلے بچایا کرو. اور آگے چل کے کہتے ہیں کہ زندگی کیا ہے خود ہی سمجھ جاؤ گے. زندگی کیا ہے خود ہی سمجھ جاؤ گے، بارشوں میں پتنگیں اڑایا کرو گے. اب بارشوں میں پتنگ بھائی صاحب کیسے اڑائی جاتی ہے، گفتگو اگلے مرحلے میں جسے کہتے ہیں نا داخل ہونے کو ہے کہ اب بارشوں میں جو پتنگ اڑانا ہے وہ کس طریقے سے ہوگا، اس کو سمجھنا. اب یہ بات اگر آپ مثالیں ظاہر ہے ہمیں اپنے جسے کہتے ہیں سوشل سرکل سے اگر دی جائیں یا امیجیٹ اپنے ایسٹرن مغربی سٹائل سے دیں گے تو اتنی سمجھ آپ کو نہیں آئے گی، یا میں بھی آپ کو اس طرح سے نہیں سمجھا پاؤں گا. تو مشرقیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپ انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، ایم بی بی ایس ہیں، ایم بی اے ہیں، ان تمام چیزوں سے نا میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت فرق پڑتا ہے. اب اگر ایک ایم بی اے ہے اور اس نے اپنی زندگی میں ایک سطح تک زندگی گزارنے کے بعد کوئی بہت اچھا گانا سنا اور اس دن ان کے دل میں خیال آیا کہ مجھے ایک اچھا سنگر بننا ہے، تو دوستوں نے بولا کہ آپ کی آواز مناسب ہے، آپ بن سکتے ہیں. تو سر ایسا بالکل نہیں ہے کہ اچھا سنگر بننے کے لیے اچھی آواز
یا پائیدار آواز، یہ صرف ایک جیسے 1% آف اٹ ہے. آپ کو اسے کہتے ہیں نا سارے گاما سے شروع کرنا پڑے گا. آپ کو اس کام کو بھی سٹارٹ سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. سو ایسا نہیں ہے کہ آپ سائڈ سوئچ کر لیے تو آپ ماہر ہیں. آپ کو ہر چیز کو سیکھنے کے لیے اور اس میں ماسٹر بننے کے لیے شروع سے ہی شروع کرنا پڑے گا. گارنٹی اس بات کی کوئی نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنے ہر کام میں ماسٹر ہوتا ہے. آپ کو اگر اس بات کو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے شروع سے شروع کرنا ہے، تو وہ سیاست کے معاملات ہوں، ریاست کے معاملات ہوں، عسکری اداروں کی طاقت اور اس کی پاور شیئرنگ کے معاملات ہوں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی اس زوم میں مت رہے کہ اس کو سب آتا ہے. آپ کو یہ ریل کی پٹڑیوں کی طرح ہیں کہ یہ پیرالل بیسس پہ چلتی تو نظر آئیں گی، لیکن یہ اپنے اپنے ٹریک پہ چل رہی ہیں. ان کو کسی انداز سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک کو دوسرے کا کام آتا ہے. اگر اس کو اس کا کام سیکھنا ہے تو اس کو بھی اسی اسکول میں داخل ہونا پڑے گا، اسی کی ہی نرسری میں جانا پڑے گا کہ وہ وہاں سے سٹارٹ کرے اور سیکھے، اور پھر وہ کسی سیاستدان کے لیول پہ آئے گا، یا سیاستدان جو ہے وہ کسی ایگزیکٹو کے لیول پہ آئے گا. سو آپ کو اڈاپٹ کرنا، آلٹر کرنا، چینج کرنا، دس از ویری امپورٹنٹ. تو گیئر شفٹ کرنے کا جو معاملہ ہے سر، یاد رکھیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ فلاں وقت میں اگر کسی نے ماشاء اللہ لگایا تھا تو اب نیا ماشاء اللہ کوئی شخص لگا لے گا تو وہ اتنا ہی فائدہ مند ہوگا یا اس کے نتائج اتنے ہی اچھے ہوں گے. ایسا نہیں ہے. ہمیں ہر معاملے کو جو اس کی جرنی ہے، وہ شخصیت ہو، وہ ادارہ ہو، وہ کوئی کیریئر ہو، ان سب کو سمجھنا پڑے گا. یہ جو یوٹیوب دیکھا دیکھی لوگ شروع کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کو اگر کچھ شخصیات کے نام جو ٹاپ آف دا مائنڈ ہے، مبشر صدیق جو ولیج فوڈ سیکرٹ والے بھائی صاحب ہیں، یا سنیل سرفراز منج ہیں جو پاک ویلز کے پلیٹ فارم سے آپ کو نظر آتے ہیں، تو ان کی اپنی اپنی جرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کہیں کوئی معاملات کو ایک جسے کہتے ہیں اوور نائٹ ٹرپ ٹو دا مون کسی کا نہیں ہوتا. سو یہ اس جرنی کی رسپیکٹ ضرور رکھنی چاہیے، بیکاز ایک مرحلہ تھا جب انہوں نے پڑھائی کی ہوگی، ایک مرحلہ تھا جو مبشر صدیق کہیں ملیشیا میں رہتے تھے، وہاں پہ زندگی کی جدوجہد کر رہے تھے، تو کہیں وہ واپس آئے تو انہوں نے یوٹیوب والا معاملہ سٹارٹ کیا، انہوں نے آلٹر کیا. MBA کرنے کے بعد لمز سے سنیل سرفراز منج نے پاک ویلز کو ری انوینٹ کیا. کہیں وہ موجود تھی، لیکن اس کو سٹارٹ کرتے ہوئے انہوں نے یہ نہیں تھا کہ وہ ایک دم سے آج جو 1 ملین 2 ملین سبسکرائبرز پہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یا ان تمام پلیٹ فارمز کو، ان جیسی تمام مثالوں کو جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، ان کی اپنی اپنی جرنی تھی. انہوں نے کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ کیا تھا. تو کوشش یہ کریں کہ شروع کرنے کے ساتھ ساتھ نا ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مٹی کے ساتھ مٹی ہونا پڑتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کہوں کہ ایک جادو کا چراغ ہے، میں یوں رگڑوں گا اور تمام معاملات حل ہو جائیں گے اور وہ خوابوں کے محل تعمیر ہو جائیں گے. اس طرح سے بالکل نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شارٹ کٹ بھی اب شارٹ کٹ نہیں رہے. اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے آپ کو رسک لینا پڑے گا. اب رسک لینا میرے خیال میں بھی ایک امتحان ہے، اور اس امتحان کی تیاری کوئی نہیں کرتا. کہیں سے بھی سٹارٹ لیجئے، اگر رسک لینا ہے تو اس کا وہ ایک ایگزام کی طرح ہے، اس کی تیاری ضرور ذہن میں رہنی چاہیے. ہر کام اپنی عمر مانگتا ہے. ہر اچھا نتیجہ وہ لمبا سفر طے کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس کی جو نرسری ہے اسی سے ہی بات شروع ہوگی. وہ شارٹ کٹ والی بات میں نے آپ کو کہا تھا، میں آگے چل کے ایکسپلین کروں گا کہ زندگی اب شارٹ کٹ اس طرح سے نہیں رہ گئی. اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ شارٹ کٹ لیتا ہے تو obviously وہ کوئی ایسا روٹ اختیار کرے گا جو مین روڈ والا نہیں ہوگا. سو مین روڈ جب آپ چھوڑیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ بیابان میں جائیں، وہ جنگل ہو، تو ان غیر آباد جگہوں پہ جو چیزیں موجود ہوتی ہیں، وہ شیر ہو، چیتا ہو، ہاتھی ہو، سانپ ہو، وہ بھی رستے میں ملیں گے. تو ان سے کس طریقے سے پھر آپ بچیں گے؟ ایز آئی سیڈ، ہر کام کی اپنی جرنی ہوتی ہے. تو اس جرنی کو سٹارٹ کرنا، آن اینڈ آف کا بٹن رکھنا، اسٹوڈنٹ موڈ میں زندگی میں آپ کے رہنا چاہیے، یہ آپشن ہم بند کر دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہیں
فارمل ایجوکیشن کے بعد یہ آپشنس کہیں نہ کہیں سوئچ آف ہوتی نظر آتی ہیں. سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے, اڈاپٹ کرنے کا عمل جاری رہتا ہے, تو شروع سے شروع کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے. ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کو اس قسم کی جو زندگی کے چھوٹے سے تجربات ہمارے ہیں, جو میں نے چھوٹی سی زندگی گزاری ہے ابھی تک, تو اس کے جو تجربات ہیں وہ اسی ایمانداری سے آپ تک پہنچاتا رہوں. جو دوسرا واقعہ ہے زندگی کا وہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ اپنے اور اپنے ارد گرد رہنے والے تمام لوگوں کا بہترین طریقے سے خیال رکھیے. ملاقات ہوتی ہے دوبارہ اگلے سیشن.